बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज आप यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे कि कौन सी पर्सनैलिटी है जिसे हम आपको मिलवाने लगे हैं। तो बताती चलूँ, हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो हैं चेयरमैन पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन से नदीम पहलवान साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर से भी हैं, सियासत से भी ताल्लुक़ है और कुश्ती के भी चैम्पियन हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में इनसे बातचीत करेंगे कि दोनों चीज़ें किस तरह से ये कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह मुख्तलिफ इवेंट्स पे भी इन्हें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर देखा जाता है। तो इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नदीम पहलवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और हम यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ कि आपका टाइम हमें मिला। नहीं, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया जिन्होंने हमें इज़्ज़त दी जनाब हमारे गरीब खाने में आके, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आजकल जो नया दौर है ना वो सारा इसी यूट्यूब चैनल का है। क्योंकि अब वो वक्त चले गए हैं जब लोग अखबार देखते थे, अखबारों के साथ अब ये पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का अब दौर आ गया है, तो इसी को अब लोग देखते हैं और इस पे लोग 1 मिनट में हर बंदे को सर्च कर लेते हैं। कोई ज़िंदगी में पहले कहता था जी मैं फ़लाँ हूँ, लोग मासूम होते थे, कहते थे ठीक हैं। अब तो ऐसा माशाल्लाह दौर जदीद आ गया मज़ीद कि आप कोई किसी किस्म का कोई बंदा झूठ बोलता है या कोई ब्लंडर मारता है, वो 1 मिनट में पकड़ा जाता है, उसकी फौरी पहचान पता चल जाती है कि ये क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा नदीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुश्ती का आगाज़ कब से हुआ? जी कुश्ती का हमारा ख़ानदानी ये काम है। मेरे दादाजी जीजा पहलवान थे, मेरे वालिद साहब का नाम हमीद पहलवान था और अब दुनिया में नहीं है। मेरे वालिद साहब को भी फ़ौत हुए हुए कुछ 24 साल हो गए हैं। मैं बचपन में ही छोटे थे हम तो फ़ौत हो गए थे, तो अल्लाह का शुक्र है उनके बाप दादा के विज़न को लेके ये चले हुए हैं और अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह 15-20 साल से पाकिस्तान की चेयरमैनशिप का एजाज़ दिया हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग है और एजाज़ की बात है। वाकई सही कहा। जब हम कुश्ती का नाम जैसे ही हमारी ज़बान पे आता है, कोई दंगल देखते हैं तो सीधा होता है कि नदीम पहलवान, एक नाम है, ब्रांड बन गए आप तो। अल्लाह की रहमत है जी। बस देखें, ब्रांड इंसान अपनी आदतों से और अपनी क्या कहते हैं पहचान से बनता है। तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि देखें, जब अल्लाह ताला आपको कोई इज़्ज़त या मुकाम देता है ना, तो उसको लेके चलने के लिए आपको बड़ा सोच समझ के दुनियादारी में अपने हल्का बाब में फिर चलना पड़ता है। कि कोई भी बंदा आपकी छोटी सी बात से किसी की दिल आज़ारी हो जाए तो वो बड़ा ना बंदे से बर्दाश्त नहीं होता कि यार इसको आज अल्लाह ने एक नाम दे दिया है, रूह दे दिया है, वो आज ये ऐसे कर रहा है। क्योंकि मैंने ख़ुद ज़िंदगी में मैंने जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया ना, तो मैंने शहबाज शरीफ साहब के साथ किया। वो मेरे सियासी उस्ताद भी हैं और मेरे मौसन भी हैं बस। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में जब ऐसे बंदे के साथ आगाज़ किया है जो इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं, तो मकसद कहने का ये है कि जब आप बड़े से बड़े लोगों में ज़िंदगी में चलते हैं तो आपको ये होता है कि यार इस बंदे की या मुझसे छोटे की मेरी वजह से दिल आज़ारी ना हो जाए, को आप वो रात को सोचे कि यार मेरा इस बंदे की वजह से आज दिल दुखा है। तो मैं यही सबसे कहूँगा कि जितने भी बड़े लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं या छोटे, कि ज़िंदगी में जो भी मर्ज़ी आप करें लेकिन ज़िंदगी में किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बड़ा एक कबीरा गुनाह है। आपने बहुत ही प्यारी बात की। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे कुश्ती के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम आपको देख रहे हैं और सियासत में भी आपका एक नाम बन चुका है और बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। तो ये आगाज़ कब से हुआ? जी सियासत का मैंने जैसे अभी आपको बताया है, वो भी मेरा माशाल्लाह बचपन से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मेरे घर से आके सियासत शुरू की थी। मेरे वालिद साहब को वो अपने बाप की तरह रिस्पेक्ट देते थे। तो मैंने जब उनके साथ आगाज़ किया तो चलते चलते देखें वही मुस्लिम लीग हाउस था जहाँ हम बचपन में उनके नारे लगाते थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के। और आज अल्लाह ताला ने वो मुझे मुकाम दे दिया है। उसी मुस्लिम लीग हाउस में सारे लोग मेरी फ्लैक्सें लगा रहे हैं, मेरे नारे लगा रहे हैं। और मैं अपने देखने वाले और सुनने वालों को कहूँगा कि देखें, ज़िंदगी में जब आप चलते हैं ना, तो चलते चलते समुंदर को किनारा जब मिलता है ना, तो वो एक ज़िंदगी का अपना ही मज़ा होता है।
تو دیکھیں کام اور اسٹرگل میں رہنا چاہیے. دیکھیں آج آپ ایک یوٹیوب چینل کی اینکر ہیں, کیا پتہ کل کو آپ کسی انٹرنیشنل چینل کی اینکر بن جائیں. یہ جب آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر رہیں گی, اپنی زندگی کے ساتھ سنسیئر رہیں, اپنے دوستوں کی, اچھے برے لوگوں کی پہچان سیکھیں کہ یار اس انسان کے ساتھ اگر میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں یا اس کام میں ویسٹ کر رہی ہوں تو آپ کو ضرور کناڑا ملے گا. اگر آپ اس چیز کا نہیں نا اپ ڈاؤن کریں گی کہ میں کہاں پہ زندگی کا ٹائم اور اپنے آپ کو ویسٹ کرنا ہے, تو آپ کو پھر بڑی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں یہی آپ کے سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار زندگی میں جب آپ چلتے چلتے نیت کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو ضرور آپ کا کناڑا ملے گا. بہت ہی اچھی بات کر رہے ہیں کہ اور واقعی ایسے ہی ہوتا ہے, محنت اور نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا. تو اچھا مجھے بتائیے گا ندیم صاحب, جب یہ ہمیں دنگل میں جاتے ہیں اور اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح سے سارا پروسیس ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا, کیونکہ کئی لوگ بہت شوقین ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, پر آج آپ سے ملاقات تھی تو مجھے تھا کہ جو شوقین ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ کس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے, یا کوئی آنا چاہے تو وہ کس طرح سے آ سکتا ہے. دنگل کا جو سٹارٹ ہے نا وہ ہے ایک کھاڑا مٹی جس کو کہتے ہیں دنگل میں. جب آپ آغاز کرتے ہیں نا کشتی میں آنے کا تو آپ کھاڑے میں جاتے ہیں. کھاڑے میں جا کے جب آپ اپنے جسم کو مٹی لگاتے ہیں نا, وہ اس کا پہلا ایک سٹارٹ ہے. اس کے بعد پھر آپ کو جب مٹی میں پورا ایک کھاڑے میں ٹریننگ کرتے 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 پھر آپ میٹ پہ جاتے ہیں. پھر آپ جب میٹ پہ جاتے ہیں پھر آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں الحمدللہ آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھ لیں, میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ دنیا کی سپورٹس کو سرچ کریں, آپ کو سب سے زیادہ میڈل الحمدللہ ریسلنگ میں ملیں گے. حالانکہ اس چیز کے اوپر کوئی اتنا گورنمنٹ لیول پہ دھیان نہیں کیا جاتا, لیکن ایسے ایسے جذبے ہیں. میرے ساتھ انڈیا بے شمار دفعہ ریسلر گئے ہیں جو دیسی کشتی کے ہمارے پہلوان ہیں, کیونکہ دیسی کشتی زیادہ تر پاکستان انڈیا کی ہے. اور انڈیا اتنی دفعہ میں پہلوانوں کو لے کے گیا ہوں, تو الحمدللہ جب ہم جاتے تھے تو ہمارے پہلوانوں کے اندر ہمارے اندر ایک وہ جوش ہوتا تھا, جذبہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے ملک کو پریزنٹ کرنے آئے ہوئے ہیں, تو ہم نے یہاں سے ہار کے نہیں جانا, جیت کے جانا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ اکثر مجھے مذاق میں بھی کہتے ہیں کہ پہلوان جی صرف بٹیرے دیکھتے, انڈیا دیکھتے, پاکستان لکھ دے ہونا تو ساری دنیا تمہیں دیکھن آ جائے گی کہ یار انڈیا پاکستان دا بٹیرا لڑ رہا ہے. تو پہلوانی تو ایک بہت بڑا ایک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑی ایک سرج کی ہے. یہ راجے مہاراجے اور یہ ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگوں میں یہ پہلوانی تھی کہ جنہوں نے زندگی میں سمجھ لیں اپنے لنگوٹے کے بڑے پکے ہوتے تھے, اپنی زندگی کے ہر قدم کو سوچ سمجھ کے رکھتے تھے. کیونکہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اپنے آپ کو زندگی میں ہر برائی سے دور رکھنا. دیکھنا میں الحمدللہ اس ایج میں بھی جا کے آج تک اللہ کی رحمت سے کبھی ڈاکٹر پہ نہیں گیا, تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے, کیونکہ ہمیں یہ وراثت میں ملی ہے پہلوانی. تو میں سب کو کہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ اپنے اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف لے کے آئیں. جیسا کہ آج کل کتنا یہ منشیات کا عذاب نازل ہوا ہے پوری دنیا میں, اور یہ موبائل نے تباہ کر دی ہیں ہماری آنے والی نسلیں. جب آپ بچوں کو سپورٹس کی طرف لے کے آئیں گے تو ایٹومیٹکلی آپ دیکھیے گا آپ کے بچوں کی آنکھوں پہ اینک جو لگنی ہے وہ نہیں لگے گی. مجھے آج تک دیکھیں اینک کی ضرورت نہیں پڑی, نہ اللہ تعالیٰ کرے. اور جب آپ ایکٹیویٹی صحت کی ہیلتھ میں رہیں گے نا تو آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف یا بیماریاں یا کوئی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں آئے گی. اور سب بچوں کو میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو صبح جو انڈا ڈبل روٹی والی زندگی سے نکالیں. صبح کو اپنی اماں کو کہا کریں پراٹھا کھلائے آپ کو, مکھن کھائیں, لسی پئیں, دودھ پئیں, دہی کھائیں. یہ اصل ہیلتھ ہے. جب ہم صبح چائے کے کپ سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے تو ہماری قومیں اور نسلیں کہاں نہ ان کی ہائٹ نکل رہی ہے آج کل. دیکھ لیں ایسے سوکھے ہوئے عجیب عجیب سے جسم ہے بچوں کے, دیکھ کے خوف آتا ہے کہ یار یہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہے. تو یہ اسی لیے جب آپ اپنی بچوں کی اور اپنی ہیلتھ کی خوراک کی خیال رکھیں گے تو آپ کو میرے خیال سے انشاءاللہ تعالی
کبھی بھی ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں اکثر اپنے انٹرویو میں کہتا ہوتا ہوں اگر آپ نے باغوں کو آباد کرنا ہے تو ہاسپٹل ویران ہوں گے, اگر آپ باغوں کو ویران کریں گے تو ہاسپٹل آباد ہو جائیں گے. یہ تو بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے, بہت ہی اچھی بات. یہ اب آپ لوگوں کے اوپر ہے ڈیسیژن جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے نا تو ہمیں یہ اقدام ضرور کرنا پڑے گا. اور ایک اور میں بات بڑی کرنا چاہتا ہوں آج کہ ہم سارے لوگ نا حکومت پہ ہر بات ڈال دیتے ہیں. جی ادھر یونیورسٹیوں میں تباہی آ گئی ہے, اسکولوں میں آ گئی ہے, ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. یار گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا, ہم سب گورنمنٹ ہیں. ہم اپنی اپنی جگہ پہ ہم نے اپنے ہمسائے کو دیکھنا ہے یہ کون اچھا ہے کون برا ہے, یہ کیا ضلالت کر رہا ہے, یہ کیا یہ دنیا کی تباہی کر رہا ہے. ہم لوگوں نے لوگوں کو پن پوائنٹ کرنا ہے. ہر چیز گورنمنٹ پہ مت ڈالا کریں. خاص طور پہ آپ کا کوئی بھی نیبر نیا آئے اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں, اس کو چیک کریں کہ انہوں نے اندراج کروایا ہے نہیں کروایا. اور بڑی یہ سب کی ہماری ڈیوٹیاں ہیں. ہم نہ کہتے ہیں نہیں جی بس ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنی فیملی کو. آج کل تو ایسا وقت آ گیا ہے, پہلے ایک گھر میں 20 لوگ رہتے تھے 2 کمروں میں, اب 2 لوگ ہیں اور 20 کمرے ہیں. یہ دنیا میں بھاگ دوڑ چل رہی ہے. اور میں سب کو کہوں گا کہ بڑے گھروں کو دفع کریں, محدود جگہ میں آئیں جہاں آپ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کریں, نہ کہ آپ اپنی اولادوں کو ملے ہوئے کتنا عرصہ آپ کو گزر جائے. کیا فائدہ اس زندگی کا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی بچی کہاں سے کہاں نکل گئی ہے, آپ کی بہن آپ کا بھائی کہاں سے کہاں چلا گیا, آپ کا بچہ کدھر چلا گیا ہے. جب آپ نے ایک دوسرے کا ملنا ہی نہیں تو نہ آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے تو ہر چیز کے اوپر آنکھیں کھولیں, اپنے دل اور دماغ کو کھولیں, پھر آپ اپنے آنے والی نسلوں کو لوگوں کو بچا سکیں گے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو بھی بلیم ہوتا ہے وہ ہمیں گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں. جب بھی فارغ بیٹھے ہوئے کوئی بھی مس ہیپ ہو, کوئی بھی چیز ہو جائے, یہ نہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, یہ اپنے ساتھ والوں کو نہیں, سیدھا گورنمنٹ پہ. اچھا مجھے بتائیے گا ندیم صاحب, جیسے گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ سیاست کر رہے ہیں اور بڑا اچھے سطح پہ کر رہے ہیں کام, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا کام نئے آنے لگے ہیں جس سے عوام کو بھی ریلیف ملنے لگا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, عوام کو جو ریلیف کے لیے بات آپ نے کی بڑی اچھی. ابھی پچھلے دنوں سال پہلے آپ دیکھ لیں ڈالر رک نہیں رہا تھا. ڈالر کی دوڑ ایسی تھی کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ صبح کیا ہے شام کیا ہے. بزنس ہر چیز تباہ ہوئی تھی. الحمدللہ ہمارا ڈالر بھی ایک جگہ پہ رک گیا ہے, اور ملک کی جو لوگ نعوذ باللہ ہمارے ملک کو ڈیفالٹر کی طرف دیکھ رہے تھے, آج ہمارا ملک بھی الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اور میں کہوں گا کہ ہم سب کی یہ, میں ابھی ریسنٹلی آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا, اور میں نے جب وہاں پہ لوگوں سے ملا ہوں پاکستانیوں سے, تو میں نے ایسے ایسے رچ لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے ادھر اپنے طیارے رکھے ہوئے ہیں, ہیلی کاپٹر رکھے ہوئے ہیں پاکستانیوں نے. دیکھیں پاکستان پوری دنیا میں ایسے پھیلا ہوا ہے, میں پوری دنیا میں ماشاءاللہ جاتا رہتا ہوں, تو اتنا پیسہ ہے پاکستانیوں کے پاس کہ چند میرے نظروں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو 5 لوگ بھی پاکستان کا قرضہ ایک رات میں اتار سکتے ہیں. تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں پاکستان سے باہر. تو دیکھیں جب ہمارے ملک میں سکون ہوگا, امن ہوگا, وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر لینے بھی تیار ہو جائیں گے. جب ادھر ہر وقت جلسے جلوس اور سیکیورٹی پرابلم چیزیں آئیں گی تو میرا نہیں خیال کوئی بھی بندہ ادھر آ کے پھر رسک لے گا. اس لیے ہمیں سب نے اس چیز کو روکنا ہے. ہمارے ملک میں جب خاص طور پہ باہر سے ڈیلیگیشن آئے ہوں تو ہمیں ایسا لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم ایک فیملی ہیں, نہ کہ ہم ان کو ایسا میسیج دیں کہ وہ لوگوں کو دنیا میں جا کے کہیں یار ہم دیکھیں. آج آپ اپنے بچوں کا رشتہ کرنے جائیں تو آپ کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو تو کوئی آپ سے رشتہ کرے گا آ کے, وہ کہے گا یار ان سے بچو, یہ تو بڑے فسادی لوگ ہیں. تو میں سب کو کہوں گا خدایا ایسا مت کریں کہ جس کے ساتھ ہمارے ملک کی اور ہماری بدنامی ہو, کہ جس سے باہر سے جو انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں لوگ وہ کہیں نہیں یار ادھر تو ہم خود سیف نہیں ہیں, ہم اپنی انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے گھروں کے جو بھی معاملات ہیں
ملکی معاملات ہیں ہم آپس میں اسمبلیوں میں حل کریں، اپنے ان ہاؤس کے اندر کریں، نہ کہ سڑکوں پہ، نہ کہ عمارتوں کے باہر یا کہیں ایسی کوئی غنڈہ گردی یا کوئی ایسی چیزیں دکھائیں جس سے ہمارے ذاتیات پہ بھی اٹیک ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ دیکھیں میں جب باہر جاتا ہوں تو لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جی تہاڈے ملک وچ اے وے تے تہاڈے ملک وچ اے وے، لیکن میں نے الحمدللہ اپنے ملک کو ہمیشہ ڈیفینڈ کیا ہے، کیونکہ میں اس مٹی کی پیداوار ہوں، میں اس ملک کا ایک ادنا سا نمائندہ ہوں۔ جب دیکھیں ہم باہر جاتے ہیں ہم اپنے ملک کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک کو برا کہیں گے یا سنیں گے تو وہ پھر ہم ایمبیسڈر نہیں ہو سکتے، ہم تماشا گیر ہوں گے وہ۔ تو اس لیے میں سب کو یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پہ ملک میں جب مہمان باہر سے آئے ہوں تو کبھی ایسی غیر ملکی لوگوں کے پیچھے لگ کے دیکھیں ہمارے ملک کو تباہ کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنی دنیا ہے، لیکن وہ خود تباہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ کلمے کے ساتھ ملک بنا ہوا ہے، اس کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے یہ بنا ہے، تو اس کی کوئی اللہ کی رحمت سے اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں سب کو کہوں گا کہ اپنے ملک کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا اور پاک رکھیں۔ یہ جھگڑے چیزیں اسمبلیوں میں کس لیے بنی ہوئی ہیں، سینٹ کس لیے بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر کریں جو کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، یہ سڑکوں پہ تماشا ختم کریں۔ اور یہ روز کی پکڑ دکڑ، سڑکیں بند، روڈ بند۔ ندیم صاحب عام عوام بڑی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ باہر کے ممالک پہ بڑا برا امپیکٹ آتا ہے۔ جو لڑائی آپ اندر کی اندر ختم کریں، اب وہاں کے کئی معاملات ہیں ہم سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، پر وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں، اور یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہر ایک بچے کی زبان پہ وہی نام آ رہے ہیں اور بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح سیاست میں دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو پہلوانی کے ماشاءاللہ چیئرمین ہیں آپ، اور اس کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جو بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہمارے لاہور میں یا پورے پنجاب میں ہی کہوں گی، تو وہاں پر آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں ایز اے مہمان خصوصی کے طور پہ، اور عوام بڑا پسند کر رہی ہوتی ہے آپ کو، تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں جی یہ محبت ہے سب کی، میں تو ایک ادنا سا کارکن ہوں سیاست کا بھی اور پہلوانوں کا بھی، تو پتہ کیا بات ہے، دیکھیں انسان اسی سے مل کے خوش ہوتا ہے جس سے بندہ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ اگر مجھے لوگ پیار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تو چیز میرے اندر ڈالی ہوئی ہے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ساری پکچرز پورے کمرے میں بے شمار ناظرین پکچر ہیں، ابھی آپ کو دکھائیں گے، سب کے ساتھ ان کی ہیں، اور بڑے مسکراتے ہوئے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے دیکھ کے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں نا جو پکچریں، یہ یادگیری چیزیں ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ یادیں ہیں جو ایک کیمرے کی، جیسے آج میری جو گفتگو ہے یہ اس میں بند ہو جانی ہے، یہ پوری دنیا سے کوئی بھی اس کو بٹن کو دبائے گا نا تو جو میں نے بولا ہوگا، جو میں نے بیجا ہوگا وہی کاٹوں گا کل کو۔ تو یہ جو محبت ہے نا لوگوں کی، مجھے ہر جگہ پہ چیف گیسٹ بلانا، یہ وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یار یہ اس قابل ہے بندہ یا بندی ہے کوئی، یہ اس قابل ہے، تب اس کو ایز اے چیف گیسٹ یا اپنے کسی ایونٹ میں بلایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر سیلیبریٹیز بنایا ہے تو ہماری حرکتوں سے، ہمارے بیہیو سے، ہمارے محبتوں سے۔ میں ایسی کبھی نہیں بڑی باتیں کرنے والا بندہ ہوں، مجھے کبھی کسی نے رات کو 3 بجے بھی کوئی بات کہی ہے نا تو میں نے اگر اویلیبل ہوا ہوں، اٹھا ہوا ہوں، تو میں نے اس کا فون ضرور اٹھایا ہے اور اس کو آنسر کیا ہے، جتنا میری اوقات ہے، جتنی میری حیثیت ہے، میں اس کے لیے اٹھ کے اس کے لیے فون بھی کسی کو کرنا پڑا ہے، یا جو بھی اس کا مسئلہ مسائل ہوا ہے میں اس کو کر کے پھر مجھے نیند آتی ہے۔ مجھے اس طرح نیند نہیں آتی، مجھے اکثر فیملی مجھے کہتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے فون سائلنٹ کر دیا کریں، میں اکثر اپنی بیگم کو کہتا ہوں یار نہیں، پتہ نہیں کوئی ایسا فون نہ کسی کا آ جائے، کوئی میری وجہ سے اس کو اگر کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہو تو میں کہ وہ بیچارے کا مسئلہ نہ حل ہو، تو میں صبح اٹھ کے اپنے آپ کو ملامت کروں کہ یار میں اگر اپنی تھوڑی سی نیند خراب کر لیتا تو کیا تھا۔ کسی کی جب آپ کے اوپر امیدیں ہوتی ہیں نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں تک پہنچایا ہوتا ہے، جب آپ ان چیزوں سے کہتے ہیں نا مکھ موڑ لو گے تھے پھر آپ واپس بھی لے لینا ہے۔ یہ میرا سارے سیاستدانوں کو بھی ہے بھی کہ جب آپ کو کوئی محبت کرتا ہے نا، جب آپ کو کوئی عزت دیتا ہے تو ان کی امیدوں پہ پورا اترا کریں۔ خاص طور پہ میں نے لاہور کے سیاستدان دیکھے ہیں،
بہت کم اکا دکا لوگ ہوں گے جو کسی کو خوشی غمی میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ میں نے نہیں دیکھا. یہ گاؤں کے میں نے سیاستدانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تسی پنڈ کہندے ہو، ایمان نہ میں دیکھنا وہ انہی در سوندے نہیں جب تک آخری پینڈو دا کام نہ کر دیں. ایسا لوگوں میں جنون ہے نا پینڈوؤں میں، ہم ان کو برا سمجھتے ہیں لیکن میں نے ان کی سیاستیں دیکھی ہیں. وہ کہندے نے جی اسی کل نو ووٹ لین جانا ہے تو انہوں نے بوئے بند کر دینے نے. ادھر تو لاہور میں تو لوگ کہتے ہیں جی مینو فلانی پارٹی کی ٹکٹ ہے اور وہ تو میں نے ووٹ دیتا ہے، تسی میرے نے کی کیتا جے. میں ان کو بھی کہوں گا کہ اپنے بیف کو اپنے آپ کو سیدھا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت نوازی ہے تو یہ اللہ نے ایک چین بھی لینی ہے. دیکھیں اکثر آپ لاہور کے حلقے والوں لوگوں کو دیکھ لیں، کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا آپ کو ایک آدھا ہی ملے گا جو اپنے حلقے سے مستقل الیکشن لڑتا ہے. ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ دوبارہ اپنا حلقہ چینج کرنے چلا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا جرا فراڈیا ہوتا ہے نا وہ کدی اپنا ایک نمبر نہیں رکھتا فون کا. فراڈیے جا ہر سال نمبر بدلے گا تو جرا ایک نمبر بندہ ہوئے گا اور ایک کوئی نمبر دے گا. اللہ کی رحمت سے میں نے زندگی میں جو پہلی دفعہ سم لی تھی وہی آج تک میرا نمبر ہے اور وہی میرا فون ہے. تو میں یہ لوگوں کو کہوں گا، سیاستدانوں کو بھی، کہ اپنے آپ کو درست رکھیں، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، اپنے حلقوں کے کام کریں، اپنے حلقوں میں جائیں، اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل دیکھیں اور پھر آپ نے دوبارہ کبھی بھی حلقہ آپ کو چینج نہیں کرنا پڑے گا. تو میں اس وجہ سے بھی اکثر لوگوں کو برا لگتا ہوں کیونکہ میں بات کھڑی کرتا ہوں اور بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کوئی بھی سیاستدان ہو الحمدللہ میرے سامنے آپ بٹھا دیں، میں جیسے مجھے اب گرمی سے پسینہ آ رہا ہے نا میں سے پسینے لے آؤں گا. بالکل کرنا پڑے گا کوئی کیسا ایونٹ. اچھا لاسٹ میں مجھے ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے کشتی کے لیے کیا کر رہی ہے، یا کون سی نئی چیزیں آنے لگی ہیں، یا کوئی ایسا دنگل جو ہم سب کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اس کے بارے میں بتائیے گا. ہاں جی، ابھی ہم نے نا ریسنٹلی گورنر پنجاب سردار صاحب سے ملاقات کی تھی آؤٹ آف کنٹری سے جانے سے پہلے. میں نے 2 ماہ پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے پوری فیڈریشن ہماری بلائی تھی اور الحمدللہ پوری فیڈریشن کو انہوں نے بڑی عزت دی. اور انہوں نے جب ہمارے پہلوانوں کے میڈل دیکھے، ان کے ٹائٹل سنے، انہوں نے کہا یار آپ تو جنتی لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ کہاں دنیا میں ہیں پہلوان صاحب. مجھے مزہ آ گیا. انہوں نے پھر جی اعلان کیا کہ میں 2024 گورنر کپ کرواؤں گا اور گورنر ہاؤس کے اندر کرواؤں گا. تو اب جب میں آؤٹ آف کنٹری سے واپسی آیا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں پہلوان جی اسی تو اللہ بڑے تھا تسی کتنے چلے گئے ہو. تو میں نے ان کو بتایا میں ذرا بڑے عرصے سے کہیں گیا نہیں تھا تو ذرا ساؤتھ افریقہ کا بھی ٹور کر کے آیا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا جی آپ تیاری کریں تو انشاءاللہ ہم دسمبر میں ڈیٹ اناؤنس کر کے تو اس کا گورنر کپ کرواتے ہیں. تو میں اپنے سارے دیکھنے والے لوگوں کو کہوں گا جی انشاءاللہ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر گورنر کپ کے نام سے کشتیاں بھی ہو رہی ہیں اور وہاں پہ میوزیکل پروگرام بھی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام لاہور کے پورے پنجاب کو دعوت دیں گے. اس میں گورنر صاحب نے کہا جی سب کے لیے دروازے کھول دیں پہلوان جی، یہ ہاؤس آپ کا ہاؤس ہے. تو ایک چیز رہ گئی، اس میں ویژن وائب کی پوری ٹیم بھی بلا رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ سب ہے نا. کس کی ٹیم؟ ہماری ٹیم. ہاں جی الحمدللہ. دیکھیں جی میں نے ان کو ایک اور بھی پرپوزل اس میں دی ہے. میں نے ان کو کہا جی آپ تمام امبیسڈروں کی فیملیاں بھی بلائیں، آپ تمام بیوروکریٹس کی فیملیوں کو بھی انوائٹ کریں، آپ تمام میڈیا کی فیملیوں کو بھی بلائیں اور سب لوگوں کو انوائٹ کریں اس میں، اور تمام سیاستدانوں کو بھی بلائیں. اور ایک پبلک کا ہم علیحدہ بنا دیں گے ایڈیٹوریم، ایک ہم ان لوگوں کا سیکیورٹی وائز کے حوالے سے علیحدہ بنا دیں تاکہ سارے لوگ انجوائے کریں. بیچ میں کھاڑا بنائیں اور ایک طرف عوام ہو ایک طرف یہ سارے سیلیبریٹیز ہوں. اور انشاءاللہ اس میں ہم تمام فنکاروں کو بھی بلائیں گے اور تمام ٹک ٹاکروں کو بھی بلائیں گے. سب کو میں کہہ رہا ہوں سب ریڈی ہو جائیں. اپنی آپ نے آ کے وہاں پہ نمائندگی کرنی ہے اور ہم نے گورنر ہاؤس میں وہ ماشاءاللہ رونق لگانی ہے جو پوری دنیا سے لوگ آپ کو دیکھیں گے. اور وہاں پہ اللہ کی رحمت سے پورے ورلڈ کا میڈیا ہوگا
تو انشاءاللہ تعالی ان قریب اس کی ہم ڈیٹ بھی اناؤنس کر رہے ہیں اور گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے. چلے تو بہت خوشخبری والی بات ہے ہمارے لیے اور ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی کتنا بڑا ایونٹ آنے لگا ہے. تو ندیم صاحب میں چاہوں گی ایک تو آپ کا شکریہ پروگرام کا حصہ بنے, لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ سب کو؟ جی لاسٹ میں پیغام میرا یہ ہے, سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں ہمیشہ عزت دیتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے تمام ارد گرد کے لوگوں پہ نظر رکھیں, اپنے بچوں پہ خاص طور پہ, اپنی فیملی پہ, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں جو کمزور ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یہ سب سے پہلا حق ان کا ہے. اپنی فیملی میں جتنے آپ کے لوگ ہیں نا, آپ سے جو بھی نیچے ہیں ان کے اوپر خصوصی نظر رکھیں. ان کو کوئی کسی قسم کی کھانے پینے کی یا کسی چیز کی پرابلم تو نہیں ہے. اس کے بعد اپنے محلے داروں کو دیکھیں, پھر اپنے دوست احباب دیکھیں. یہی صدقہ جاری ہے. اگر ہم اس چیز کو بھول جائیں گے نا تو خدا نہ خواستہ ہم بھی اس کیٹیگری میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے تمام لوگوں کا دل و جان سے خیال رکھیں, اور جس کے ساتھ بھی جو بھی محبت نیکی کریں وہ دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. یہ میرا پیغام ہے آج کا. چلیے بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ ندیم پہلوان موجود تھے اور بہت اچھا لگا ان سے بات چیت کر کے, اور ان کے ہر بات میں دیکھ رہی تھی ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیشہ جو ہے آپ محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, اور اس کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے, اور جب ہماری نیت اچھی ہوتی ہے تو ہمارے کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.